है किरण शौकत है ते मेरे लिए दुआ भी करो और मेरी मदद भी करो कि मैं इस केस चो बाहर आ गई। आए खुदावंद मेरा तवक्कल तुझ पर है, मुझे शर्मिंदा ना होने दे, अपनी सदाकत की खातिर मुझे रहाई दे। जी व्यूअर, मैं हूं गैस्पर डैनियल, आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम 295C में। लाहौर में एक मुकदमा दर्ज होता है जिस मुकदमे में मियां बीवी को मुल्जिम बनाया जाता है और उनके 3 बच्चों को भी साथ जो है तहकीक, जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें इन्वॉल्व किया जाता है। लेकिन वो मुकदमा रात 12 बजे मुद्दई के बकौल उसने चंद जो कुरानी आयात थी या वर्के थे उन्हें उसने देखा कि कहीं सड़क के किनारे थे। तो इस पूरे केस के लिए आज हमने उनका वकील है उसको इनवाइट किया है BTL ने कि वो आए हमें इस केस की हकीकत बताएं कि असल में ये वक़ुआ क्या है और इस वक्त क्या सूरत हाल है उस केस की। जी ब्रदर रियाज अंजुम साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम 295C में। थैंक यू वेरी मच जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका भी और आपके प्लेटफॉर्म का भी जिन्होंने इनवाइट किया और मौका दिया कि मैं इस केस के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक और आप तक पहुंचा सकूं। जी ब्रदर, मेरा पहला सवाल है कि ये वक़ुआ क्या है? जी जी, रिपीट कीजिए प्लीज। मेरा पहला सवाल ये है कि ये वक़ुआ क्या है? जी सर, ये लाहौर में एक इलाका है चुंगी दगैज, वहां पे है चौधरी कॉलोनी और रेंजर्स हेडक्वार्टर के पास ये एरिया। वहां का वाकया है। वहां पे किरण शौकत और शौकत मसीह दोनों हस्बैंड वाइफ और अपने 3 बच्चों के साथ, रूबी, सुंदस और उनके बेटे के साथ वो रहते थे। तो वहां पे 8 सितंबर वाले दिन रात 12:15 का ये वाकया है। वहां पे एक जो मोहम्मद तैमूर है, जो इस FIR का कंप्लेनेंट है, वो कहता है कि जी मैं वहां पे जो स्टोरी उसने FIR में लिखवाई, वो कहता है जी मैं वहां पे मिल वाली गली में खड़ा था, जी तो मैं वहां पे टिक्के लेने के लिए आया हुआ था। तो मैं वहां पे खड़ा था तो मैंने देखा कि एक छत के ऊपर से कुछ औराक नीचे गिर रही थे। तो मुझे शक गुजरा कि ये कुरान पाक के औराक हैं। तो मैंने जब उनको देखा तो वो औराक कुरान पाक के थे। तो मैंने फिर दरवाजे को नॉक किया तो वो दरवाजा खुला और किरण शौकत जो कि क्रिश्चियन लेडी है वो बाहर आई। तो मैंने उनसे पूछा इन औराक के मुतल्लिक, तो उसने कहा कि ये औराक हो सकता है मेरे बच्चों ने ऊपर से फेंके हों। तो फिर वो कहता है कि मैं उसकी मर्जी से, यानी किरण शौकत की मर्जी से, मैं ऊपर वाले मंजिल पे गया जहां पे ये एक बेसिकली ये एक क्वार्टर में, वहां पे एक कोठी का क्वार्टर था ऊपर, वहां पे क्वार्टर में रहते थे। तो कहता है कि मैं ऊपर गया तो ऊपर जाके मैंने एक टैंकी देखी, टैंकी के पीछे एक बैग था पिंक कलर का। तो वहां पे कुछ और अराक भी थे जो कुरान पाक के थे। तो वो कहता कि फिर मैंने 15 पे कॉल की, तो मैंने पुलिस को बुलाया, तो पुलिस ने फिर इन मियां बीवी को अरेस्ट कर लिया। तो उसके बाद फिर वो जब ये अरेस्ट हो गया तो फिर जुलूस वगैरह जो है थे वो भी निकले। और मीनवाइल जब पुलिस वहां पे आई तो वहां पे लोगों ने जाहिर पर लोगों को पता चल गया कि यहाँ पे एक वाकया हुआ है। तो वो फिर आपको पता है जैसे पाकिस्तान में वो TLP के लोग बिल्कुल एक मॉब इकट्ठे तैयार हो हो जाता जाते है हैं और मिनटों में। जुलूस निकालते हैं। तो उसी बिल्कुल। फिर वो जुलूस वगैरह निकला और इन लोगों को, इन दोनों को पुलिस अरेस्ट करके वो फिर थाने में ले गई। तो थाने में फिर विद इन 1 डे उन्होंने इन्वेस्टिगेट करके तो इनको मुल्जिम डिक्लेयर करके तो जेल भेज दिया। ओके, मेरा एक सवाल है ब्रदर यहाँ पर, क्या जो वो कोठी थी वो, जैसे हम मसीहों की सूरत हाल को देखते हैं तो वो कोठी उनकी तो नहीं हो सकती, क्या वो कोठी किसी उनके मालिकान भी वहीं मौजूद थे जो कोठी है? वो कोठी उनकी नहीं थी। वो कोठी बेसिकली वहां पे एक मुस्लिम भाई थे, वो इनको केयर टेकर के तौर पे वहां पे छोड़ के गए थे। और वो जो जिसकी कोठी थी वो यूरोप में रहते हैं, वहां पे, यहाँ पे नहीं रहते। ओके,
تو یہ بیسیکل وہاں پہ ایز اے چوکیدار بھی تھے. ان کو ایڈوانٹیج یہ تھا کہ ان کو کرایہ نہیں دینا پڑتا تھا, تو بالکل. اس کو ایڈوانٹیج یہ تھا کہ ان کو مفت میں کیئر ٹیکر ملے ہوئے تھے. تو جو ان کے بچے تھے ساتھ میں جب انہیں اریسٹ کیا گیا تو ان کے بچے کہاں تھے؟ ہاں, ان کے بچے جو تھے, جو ہماری ٹیم کے ایک میرے آفس کی ایسوسیٹ ہیں طارق برکت صاحب, جب ہمیں اس واقعے کا پتہ چلا تو ہم ایٹ اسپاٹ پہنچے. تو طارق برکت صاحب کی سربراہی میں ہماری ٹیم وہاں پہ پہنچی, اور وہاں سے پھر بچے ہم نے ریکور کیے تھرو ایس ایچ او. وہ اس وقت بچے پھر ایس ایچ او نے ہمیں تحویل میں کسٹڈی تھے. میں دیے, اور پھر بچوں کو پھر ہم نے اپنے پاس رکھا, اور ان کی جو لک آفٹر تھی وہ پھر طارق برکت صاحب ہماری جو ٹیم کا حصہ ہیں وہ کرتے رہے. سب سے پہلے تو میں اس سے آگے کچھ سوال کروں, میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں تمام بی ٹی ایل کے ویورز کی طرف سے, بی ٹی ایل کی ٹیم کی طرف سے, کہ آپ نے وقت پر پہنچ کر انہیں قانونی امداد دی اور بچوں کو اپنی کسٹڈی میں لیا. جبکہ بچوں کا جب ایسے کیسز جب ہوتے ہیں تو اپنے رشتہ دار جو ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ساتھ دیتے, لیکن آپ نے اور آپ کی ٹیم نے بہت بڑا کام اس میں کیا سر کہ ان بالکل ایسا بچوں ہی کو ہوا تھا. جو اس میں جو ریسکیو کیا. بچوں کے چچا کی فیملی ہے, یعنی جو ان کے داد کے لوگ ہیں اور نان کے لوگ ہیں, دونوں نے ایس ایچ او سے کسٹڈی لینے سے بھی ریفیوز کر دیا تھا. اور خدا کا شکر ہے کہ ہم موقع پہ تھے, تو پھر ہم نے کسٹڈی لی, اور کسٹڈی نہ لینے کی وجہ جو تھی وہ ڈر تھا اور خوف تھا, اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ چونکہ ایف آئی آر بلاسفیمی کی ہو گئی ہے, اگر ہم نے بچوں کی کسٹڈی لی تو ہو سکتا ہے ہمارے اوپر بھی کچھ ایکشن آ جائے. اور اس لیے پھر انہوں نے دونوں ریلیٹیوز نے, یعنی نان کے اور داد کے دونوں نے, وہ کسٹڈی لینے سے انکار کر دیا تھا. میرا اگلا سوال ہے آپ سے کہ کیا قانونی چارہ جوئی آپ کر رہے ہیں, قانون میں ان کا کیس لڑ رہے ہیں, اب اس کیس کی کیا نوعیت ہے؟ سر, جہاں تک کیس کی نوعیت کا تعلق ہے تو یہ کیس کو میں کہوں گا کہ یہ کیس ہے کیس آف نو ایویڈنس, جس میں کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے, اور یہ سرکار کی طرف سے اور کمپلیننٹ کی طرف سے چونکہ ایک فیک کیس رجسٹرڈ کیا گیا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. میں اس کے میرٹس کے متعلق بتانے سے پہلے میں آپ کو اور آپ کی ویورز کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ ہم نے ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے کہ ان کو 1 مہینے کے اندر اندر ہم نے دونوں کی ضمانتیں کروا لی ہیں, اور 18 اکتوبر کو خدا کے فضل سے 2 دن پہلے ہم نے دونوں کی ضمانتیں کروائی ہیں. میں یہاں پہ ضرور مینشن کرنا چاہوں گا کہ میرے ساتھ جو اور 2 لائرز شامل تھے, ایک کا تعلق وہ بھی کرسچن کمیونٹی سے ہیں دونوں, طاہر بشیر ایڈوکیٹ صاحب اور زاہد نذیر صاحب, اور ہم تینوں نے مل کر یہ ایک جوائنٹ وینچر تھا, جوائنٹ ایفرٹ تھی, اور ہم تینوں نے مل کے خدا کے فضل سے ضمانتیں ان کی حاصل کی ہیں. اور یہ میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ کورٹ کے اندر مجھے بحث کو, آرگومنٹس کو لیڈ کرنے کا موقع ملا, اور میں نے آرگومنٹس کو لیڈ کیا, اور اس کے ساتھ پھر طاہر بشیر صاحب اور زاہد نذیر صاحب نے کنٹریبیوٹ کیا ان دا آرگومنٹس. اور خدا کے فضل سے, اور یہ ایک بڑی ایک ایگزامپل بھی ہے کہ جب ہم مل کے کام کرتے ہیں تو خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور ہمیں کامیابی دیتا ہے. اور ہم خوش ہیں کہ اب جو میاں بیوی ہیں ان کی ضمانت ہو چکی ہے, اور بچے جو ہیں وہ اب خوش ہیں. اوکے, تو بچے جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ مل گئے ہیں؟ جی جی جی, اوکے. بہت 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 آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارک ہو کہ آپ نے ایک فیملی کو دوبارہ جوڑا ہے, دوبارہ ان بچوں کے سر پہ ماں باپ کا سایہ ہوا ہے. اگلا میرا سوال ہے کہ جی بولیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ دوستوں کا جو اوورسیز میں رہتے ہیں ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے, اور جو پاکستان میں لوگ ہیں انہوں نے بہت دعائیں کی ان دونوں کے لیے, چونکہ ایک بچی کی عمر ایک بچی کی عمر 4 سال ہے اور ایک بچی کی عمر 7 سال ہے, تو یہ دونوں چھوٹی بچیاں تھیں. تو خدا کا شکر ہے کہ آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے خدا نے ہمیں کامیابی دی. بردر, میرا یہ کہنا ہے کہ جبکہ اس کیس میں کوئی ایویڈنس بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوئی مدعی تو ہے لیکن گواہان نہیں ہے,
تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کیس میں آگے چل کے کیا صورتحال یہ اختیار کرے گا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں نے آرگومنٹس کو کورٹ کے اندر لیڈ کیا تو میں نے جب سب سے یہی بات کی، میں نے کہا جی دیکھیں یہ کمپلینر کہتا ہے کہ جی میں نے کاغذات کو اوپر سے اوراق کو آتے ہوئے دیکھا جو گلی میں نیچے آ رہے تھے، تو اب میں نے ان کو کہا کہ اب یہ دیکھیں کہ کاغذات کس نے پھینکے، کس نے پھاڑے، کس نے بکھیرے، یہاں پہ کمپلینر کوئی یہ ایویڈنس نہیں بتاتا کہ کس نے ان کو دیکھا، ایون کمپلینر یہ بھی نہیں بتاتا کہ وہ کہ اس نے کسی کو پھینکتے ہوئے دیکھا ہے. تو اس لیے بالکل اس کیس میں یہ کیس اس نوعیت کا ہے کہ یہاں پہ تو اس کیس میں کسی کو سزا تک نہیں ہو سکتی. جب کسی کو سزا تک نہیں کسی کیس میں ہو سکتی یا ایون چانسز پنشمنٹ کے نہیں ہوتے، تو اس صورت میں پھر کورٹس بیل دیتی ہیں. اسی گراؤنڈ کے اوپر پھر کورٹ نے ہمیں بیل دی ہے کہ اس میں چونکہ ایویڈنس موجود نہیں ہے اور ایپیڈنٹلی پریما فیسی یہ کیس غلط نظر آتا ہے، تو اب جب اس کا ٹرائل چلے گا کورٹ کے اندر، تو جب کورٹس میں ایویڈنس پروسیکیوشن پیش نہیں کر سکے گی تو اس صورت میں پھر ہمارے پاس موقع ہوگا کہ ہم ان کو ایکوٹ کروائیں گے خدا کے فضل سے. اوکے، لیکن یہ تو ایک لینتھی پیریڈ ہے کہ کیس چلے گا، پھر اس کے بعد وہ بری ہوں گے، لیکن دوران اس پیریڈ جب وہ کورٹ میں آئیں گے کیا شیورٹی ہے کہ وہ سیو ہیں؟ کیونکہ اب تو ضمانت پہ، اگر تو کیس ختم ہو جاتا تو پھر تو چلو وہ کہیں اور جگہ شفٹ ہو جاتے، کسی اور شہر میں شفٹ ہو جاتے، لیکن اس وقت مطلب انہیں عدالت میں اپنی تاریخوں پہ بھی جانا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سیو ہیں؟ نہیں، وہ سیف نہیں ہے. یہاں پہ جب کسی کے اوپر بلاسفیمی کا مقدمہ درج ہوتا ہے تو ان کی زندگی کو دو خطرات لاحق ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ کورٹس سے انہیں سزائیں ہونے کا چانسز ہوتے ہیں، اور دوسرا جو ان کو انسٹنٹ تھریٹس ہوتے ہیں وہ ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس کی طرف سے ہوتے ہیں کہ وہ کسی وقت بھی ان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. اب دیکھیں جو فیملی ہے وہ جہاں پہ رہ رہی تھی تو وہاں پہ تو رہنا ان کا آلموسٹ امپاسبل ہے، بالکل چونکہ وہاں پہ ان کے لیے خطرات ہیں. اب ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کو کسی ایسے ایریے میں جہاں پہ جو تھکلی کرسچن پاپولیٹڈ ایریا ہو وہاں پہ وہ رہیں، تاکہ وہ وہاں پہ نسبتاً سیف ہوں گے. پھر آنے جانے میں جب کورٹس کی پیشیاں سٹارٹ ہونی ہیں تو پھر بھی ان کے لیے مشکلات ہونی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ضرورت ہے کہ ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے دعا کی جائے، اور ان کو ایک علیحدہ ری سیٹلمنٹ کے لیے بھی ان کی جو بھی کوئی ان کی فائنینشیل ہیلپ کر سکتا ہے کرے، تاکہ وہ علیحدہ سے کوئی گھر وغیرہ لے کے وہ کسی محفوظ ایریا میں رہ سکیں. جی بردر، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ وقت ہے کہ جس میں ہمیں ہماری یورپ کی کمیونٹی کو اور مختلف جگہ پر جو کمیونٹی رہتی ہے اس کی، آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کوئی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھ کر ان بچوں کے مستقبل کے لیے اور اس میاں بیوی کو سیو کرنے کے لیے کوئی ایسا لاہے عمل تیار کیا جائے؟ کوئی اس کا آپ نے سوچا ہے کہ کوئی ایسا سلسلہ ہو سکتا ہے یا ہم کرنے کی ضرورت ہے اس کو؟ نہیں، میں نے تو نہیں سوچا. اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں میں تو لائر ہوں، میں نے تو آلریڈی جو ان کی بیلز کروائی ہیں اس میں بھی میں نے تو کسی آرگنائزیشن سے کوئی فیس نہیں لی، اور میں نے ابھی تک تو میں نے وداؤٹ فی ان کے لیے کام کیا ہے. اب دیکھیں آگے جا کے ٹرائل ہونا ہے، اب ٹرائل کتنا لینتھی چلتا ہے، ان میں ظاہر ہے ان کو قانونی امداد کی بھی ضرورت ہے، ان کو فائنینشیل امداد کی بھی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے تو آپ لوگوں کو جو اوورسیز میں رہتے ہیں یا جو بھی ان کی کوئی ہیلپ کرنا چاہتا ہے ان کو کرنی چاہیے. اور ہم تو دیکھیں لائر ہیں، ہمیں تو فیس ملے یا نہ ملے، ہم نے تو کورٹس میں ان کا مقدمہ لڑنا ہے، اور ہماری ایک کمٹمنٹ ہے اپنے لوگوں کے ساتھ، اور خدا کے فضل سے ہم تو وہ کمٹمنٹ کو نبھائیں گے اور ضرور کریں گے. اور باقی جو ان کی ری سیٹلمنٹ ہے، جو ان کے لیے گھر وغیرہ کا بندوبست کرنا، وہ تو آپ لوگوں کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. تھینک یو بردر، بہت بہت شکریہ. آپ نے اور آپ کی ٹیم نے جو کام کیا ہے اس فیملی کے لیے وہ بہت زبردست کیا ہے کہ انہیں رہا کروایا ہے، ضمانت پر رہائی ہوئی ہے، اپنے بچوں سے ملے ہیں. میں اور تمام ہمارے بی ٹی ایل کے ویورز جو ہیں وہ آپ کے ایک دفعہ دوبارہ شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان میں بسنے والے مسیحوں کی اور یورپ میں بسنے والے مسیحوں کی، جہاں بھی وہ بستے ہیں دنیا کے کسی خطے میں بستے ہیں، اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور اس فیملی کو سہارا دیں، کیونکہ یہ بے گناہ ہیں.
بے گناہ ہیں, ان پر ایسا الزام لگایا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ کئی سال اور پیچھے چلے گئے ہیں. زندگی ان کو کوئی مطلب پتہ نہیں کہ کس وقت کون انہیں مار دے, کب کیا ہو جائے ان کے ساتھ. آج یہ ذمہ داری مجھ پر اور آپ سب ویورز پر ہے کہ آگے بڑھیں اور ان کی مدد کریں. بہت بہت شکریہ بردر. اگر آپ کچھ اور کہنا چاہیں تو ہم آپ کا بہت شکر گزار ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے موقع دیا اور اس کیس کے بارے میں نے ڈیٹیلز شیئر کی. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو بردر. جی ویور, یہ ساری صورتحال ہے اس کیس کی. میں درخواست کرتا ہوں آپ سے کہ آگے بڑھیں اور اس فیملی کی مدد کریں. گاڈ بلیس یو. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.